अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर अपने सिलसिले शुक्र के फ़ज़ाइल में हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के जो फ़ज़ाइल हैं कुरान और अहादीस में उनको सुनने की सआदत हासिल करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की जो वईदें अहादीस तय्यबा में वारिद हैं उनको भी हम सुनते हैं। और मज़ीद ये कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का तज़किरा सुनकर हम अपने अंदर एहसास नेमत पैदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कैसी नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं। आइए इब्तिदाअन कुरान पाक की आयत करीमा सुनते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ वजल का इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, तो मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, और मेरा हक़ मानो और मेरी नाशुक्री न करो। इसी तरह एक और मकाम पर पारा नंबर 5 सूरतुन निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, और अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम हक़ मानो और ईमान लाओ। अब आइए अहादीस तय्यबा में जो शुक्र की फ़जीलत है उसको हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। एक मरतबा हज़रत सैयदना अता रहमतुल्लाहि ताला अलैह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। कुर्बान जाएँ, हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू छलक पड़े और फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी बात ही नहीं जो पसंदीदा ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो सारी ही बातें पसंदीदा हैं। फरमाती हैं कि एक मरतबा रात के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, मैं अपने रब अज़्ज़ वजल की इबादत करना चाहता हूँ। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका कुर्ब महबूब है, लेकिन मेरी पसंद आपकी ख्वाहिश पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इजाज़त देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मशकीज़े की तरफ तशरीफ़ ले गए, थोड़े से पानी से वज़ू फ़रमाया और नमाज में मशगूल हो गए। सुनिए मदनी चैनल के नाज़रीन, यह हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमाज़ पढ़ने का अंदाज़ था। नमाज में मशगूल हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए, हत्ता कि सीना अक़दस तक आ पहुँचे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू फरमाते उस वक्त भी रोते, जब सजदा फरमाते उस वक्त भी रोते, हत्ता कि सजदे से सर उठाने के बाद भी आंसू न थमते। इतने में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हो गए और उन्होंने नमाज के लिए पुकारा। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ आपको रुला रही है, हालांकि आपके सबब अल्लाह अज़्ज़ वजल ने आपके अगले और पिछलों के गुनाह बख्श दिए। आप इतना तकल्लुफ़ क्यों फरमाते हैं? सारी सारी रात इबादत करना और इस कदर गिरिया बाजारी करने की क्या वजह है? अल्लाह ताला ने तो आपके सबब आपके अगले और पिछलों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हमारे लिए इसमें बेहतरीन मदनी फूल है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ और ऐसा क्यों न करूँ जबकि मेरे रब अज़्ज़ वजल ने मुझे ये आयत मुबारका अता फ़रमाई है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए। यकीनन ये इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि इंसान अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में हमेशा आंसू बहाता रहे। चुनाचे
ایک اور روایت میں یوں مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کا گزر ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے ہوا جس سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا تھا۔ ان نبی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ پتھر بولا، جب سے میں نے اللہ عز و جل کا فرمان وقودھا الناس والحجارہ سنا ہے، اس وقت سے خوف کے سبب میرے آنسو جاری ہیں۔ یعنی جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اسے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ عز و جل نے اسے نجات عطا فرما دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس پتھر کو دوبارہ دیکھا تو وہ اب بھی رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اب کیوں روتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، اس وقت کا رونا خوف کے سبب تھا اور یہ شکر و خوشی کے آنسو ہیں۔ انسان کا دل بھی پتھر کی طرح ہے یا اس سے بھی سخت، اور اس کی سختی یوں ہی دور ہو سکتی ہے کہ انسان خوف و خوشی ہر حال میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا رہے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، ایک اور روایت سماعت فرمائیے کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا، حمادون کھڑے ہو جائیں، یعنی حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے لیے ایک پرچم بلند کیا جائے گا، وہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی کہ حمادون کون ہیں؟ فرمایا، جو لوگ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حمادون وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یقیناً خوشی کے وقت تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو تنگی کے وقت بھی صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ سنتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس سعادت کی عظمت کا اندازہ اس طرح بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں نے جب گناہوں میں دلیری اختیار کی تو اللہ عز و جل نے ان پر بطور سزا مختلف قسم کے عذابات نازل فرمائے، جیسا کہ قوم سمود کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ مذکور ہے، وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اور ہم نے نشانی رکھی قوم سمود میں جب ان سے فرمایا گیا کہ ایک وقت تک برت لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا۔ اور اسی طرح قوم لوط کے بارے میں ارشاد ہوا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب طرح کی بارش تھی کہ اس میں ایسے پتھر برسے کہ جو گندک اور آگ سے مرکب تھے، ان پتھروں میں آگ تھی۔ اور جب ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اگرچہ یہ کتنی ہی گناہ گار سہی، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ فرماتے ہوئے واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی مزید عظمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کے لیے نزدیک کیا تو آپ نے عرض کی، یا رب عز و جل، میں تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو امتوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس کا ظہور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اور اللہ عز و جل پر ایمان لائیں گے ان لوگوں کو
تو میری امت بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے مولا عز و جل میں تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ آسمانی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ اسے یاد سے پڑھیں گے، یعنی حفظ کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو قرآن پاک ہمارا بچہ بچہ حفظ کر لیتا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پچھلی کتابیں اس طرح آسانی کے ساتھ امتوں کو حفظ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی عرض کی کہ میں ایسی امت کا تذکرہ پاتا ہوں کہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے اور آسمانی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ اس کو حفظ کریں گے، جبکہ ان سے پہلے والے لوگ اپنی کتابوں کو دیکھ کر پڑھتے تھے اور حفظ نہیں کر پاتے تھے۔ اے اللہ تو اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے موسیٰ وہ تو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے مالک عز و جل میں تورات میں ایسی امت پاتا ہوں کہ وہ لوگ پہلی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں گے، اہل دلالت سے جنگ کریں گے، یعنی گمراہ لوگوں سے جنگ کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے لڑیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اے رب کریم میں تورات میں ایک ایسی امت کو پاتا ہوں کہ وہ صدقات کھائیں گے، جبکہ پہلے کے لوگ صدقات کھاتے نہیں تھے بلکہ صدقات کو آگ کھایا کرتی تھی، اور اگر صدقہ قبول نہ ہوتا تو آگ نہ کھاتی، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ نے پھر عرض کی یا الہی عز و جل میں تورات میں ایسی امت پاتا ہوں کہ جب ان میں سے کوئی شخص برائی کا قصد کرے گا۔ اب سنیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب برائی کا قصد کریں گے تو ان کی برائی نہ لکھی جائے گی، اور جب برائی کرے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو وہ ایک نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یہاں تک کہ 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ان لوگوں کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب عز و جل میں تورات میں ایک ایسی امت پاتا ہوں کہ جن کی دعائیں قبول کی جائیں گی، ان لوگوں کو میری امت کر دے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ کیسی کیسی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی سوال کے اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ اجتماعی عذاب سے محفوظ رہنا، بے شمار ایسے اوصاف سے مزین کر دیا جانا کہ جن کے باعث اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں اپنی امت بنانے کے لیے بار بار بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوں۔ یقیناً نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ہی ممکن ہوا۔ اگر بالفرض اللہ عز و جل ہمیں کسی اور نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیتا تو نہ صرف ان خصوصیات سے محرومی رہتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کے باعث کسی اجتماعی عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے، اور یہی نسبت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی برکت سے ہمیں میدان محشر میں مخلوقات کے سامنے انتہائی عظمت و کرامت سے نوازا جائے گا، جیسا کہ خصائص القبریٰ میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری تمام امت جنت میں داخل نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کی سعادت ہم نے اللہ سے طلب کی تھی؟ کیا ہم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی؟ نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت پر بھی اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور نعمت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بل مانگے عطا فرمائی، وہ آنکھ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کیسی عظیم نعمت ہمیں حاصل ہے کہ اس سے ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں، دوست، احباب، رشتہ داروں، بزرگان دین و مزارات بزرگان دین اور خوبصورت جانوروں، پرندوں، رنگ برنگے خوشنما پھول، باغات، سبز گنبد اور پیارے پیارے کعبے کا دیدار کرتے ہیں۔ نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں، قاری صاحب جب تلاوت کر رہے ہوں تو قاری صاحب کے چہرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی مبلغ بیان کر رہا ہو تو انہیں آنکھوں کے وسیلے سے دیکھ کر قراءت، نعت اور بیان کا حقیقی لطف ہم اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح راستہ چلنے میں آسانی کے حصول اور خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہی آنکھیں ہمیں ہر کام میں مدد دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے کسی نابینا کے بارے میں بھی سنجیدہ ہو کر سوچا ہے کہ اس بیچارے کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ آپ اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیجئے۔ اب یہ تھوڑی دیر کا جو ہمارے لیے ایک اندھیرا تھا، نابینا کے لیے زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ یعنی تھوڑی دیر ہم آنکھیں بند کریں تو ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے، لیکن نابینا کے لیے یہ اندھیرا عارضی نہیں بلکہ پوری زندگی کا ساتھی ہے۔ کیا اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی رنگینیاں دیکھوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کا دیدار کروں؟ آہ، بعض مواقع پر تو احساس محرومی بہت شدت پکڑ جاتا ہوگا۔ مثلاً جب کبھی عید وغیرہ کا موقع ہو اور اس کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی توتلی زبان سے ناسمجھی میں اس طرح کہہ کر پکارتے ہوں گے کہ اے ابو جان دیکھیں ہم نے نئے کپڑے پہنے، ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اس وقت کتنی حسرت کے ساتھ ان کے بھولے بھالے چہروں کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر احساس محرومی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی مشہور قاری قرأت کرے یا کوئی مبلغ بیان کر رہا ہو یا کوئی نعت پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے دل میں کیسی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی انہیں دیکھ سکتا۔ اور اس بات کا تصور کیجئے کہ جب کوئی نابینا خانہ کعبہ کے سامنے یا گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہوگا تو اس کے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہوگی کہ یہ رہا کعبہ، اللہ عز و جل کا گھر، یا پھر یہ آواز آتی ہوگی کہ سبز گنبد آ گیا، اچھی طرح زیارت کر لو، وہ شخص خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے محروم ہے، گنبد خضرا کے نظارے کرنے سے محروم ہے، تو اس کے دل پر کیسی کیفیت طاری ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن تنہائی میں خوب ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتا ہوگا کہ اے میرے مولا عز و جل، لوگ تو ان مقامات پر آنے کے لیے ساری زندگی روتے ہیں، بلکتے ہیں، تڑپتے ہیں، تیرے محبوب کے روزے کی ایک جھلک اگر خواب میں بھی نظر آ جائے تو انسان خود کو بہت بڑا خوش نصیب اور سعادت مند تصور کرتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن ہائے افسوس کہ میں کیسا تیرا بد نصیب بندہ ہوں کہ عین منزل مقصود پر پہنچ کر بھی زیارت سے محروم ہوں۔ یوں ہی جب اس کے ماں باپ، بھائی بہن یا بیوی بچوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہوگا تو کوئی یوں صدا لگاتا ہوگا کہ اب آخری مرتبہ میت کا چہرہ دیکھ لو، پھر اسے دفنانے کے لیے جاتے ہوں گے تو اس وقت اس کا دل کتنا بے چین و بے قرار ہوتا ہوگا۔ اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جب سب رنگ برنگے لباس پہنتے ہوں گے
اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں گے، تب بھی یہ احساس کم تری کتنا بڑھ جاتا ہوگا۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیے کہ بسوں ویگنوں میں چڑھتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے کس قدر اس کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا، اور خصوصاً جب گاڑیاں کم ہوں اور لوگ زیادہ، اور گھر سے دور راستے میں اگر تیز بارش شروع ہو جائے تو اس نابینا کو کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور ہم کتنی آسانی سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد تک جاتے ہیں۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں اکھیارہ پیدا کیا کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں۔ ہم انہی آنکھوں کے ذریعے مسجد جاتے ہیں، اپنے سارے معاملات بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس آنکھ کی قدر کریں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں کہ کلام پاک کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو دیکھیں اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ کا ذہن دیا کہ ہم اپنی آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیں اور راہ چلتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ یقیناً میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے اندر یہ احساس نعمت پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی ہماری نیت بنے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم اپنے سلسلے شکر کے فضائل میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے فضائل بھی سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔